आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के शहर भावनगर में समुद्र से समृद्धि तकरीब में शिरकत करेंगे। वो 34,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर-ए-आजम इंदिरा गोदी पर मुंबई बैनुल-अक़वामी क्रूज टर्मिनल का भी इफ्तिताह करेंगे। भारत ने सऊदी अरब से कहा है कि वो दो तरफा अहम ताल्लुकात में बाहमी मफादात और हसासियत पर गौर व खौस करे। इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। वजारत खारजा ने ईरान में रोजगार की फर्जी पेशकश पर भारतीय शहरियों को खबरदार किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा दरख्वास्तों पर $10,000 की सालाना फीस लागू करने के एलामिये पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद तकनीकी सनत में गैर मुल्की कारकुनों की तादाद को महदूद करना है। और एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने अबूजबी में ग्रुप ए के फाइनल मुकाबले में भारत ने ओमान को 21 रन से हराया। खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात का एक रोजा दौरा करेंगे। वो भावनगर में समुद्र से समृद्धि तकरीब में शिरकत करेंगे और 34,200 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आजम इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। आज जिन प्रोजेक्टों का आगाज किया जाएगा उनका ताल्लुक कई शोबों से है, जिनमें समुद्र, LNG बुनियादी ढांचा, काबिल तजदीद तवानाई, शाहराहें, हिफ्जान सेहत और शहरी ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि इंदिरा डॉक पर मुंबई बैनुल-अक़वामी क्रूज टर्मिनल का इफ्तिताह आज के बड़े प्रोजेक्टों में शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। आज जिन प्रोजेक्टों का आगाज किया जाएगा उनमें से सिर्फ समंदरी शोबे के प्रोजेक्ट्स पर 7,800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में मुंबई में एक नए क्रूज टर्मिनल, कोलकाता और पारादीप में अहम बंदरगाहों पर नई कंटेनर सहूलतें और दीनदयाल बंदरगाह पर माहौल के लिए साजगार एक बायो मिथेनॉल प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनसे माल बर्दारी और कारोबार में आसानी पैदा होगी। माहौल के लिए साजगार तवानाई के लिए हुकूमत के अज़्म को पूरा करते हुए वजीर-ए-आज़म कच्छ में धोरदो गांव में पूरी तरह शमसी तरीक़ेकार कायम करेंगे। अपने दौरे में वो लोथल में समंदरी विरासत के कौमी कॉम्प्लेक्स का भी दौरा करेंगे और इसकी पेशरफ्त का जायजा लेंगे। वो धोलेरा सनती शहर का फजाई सर्वे भी करेंगे। उम्मीद है कि रियासत में इन सभी इक़दामात से बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी तरक्की होगी और नए मौके पैदा होंगे। अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारत ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि सऊदी अरब दो तरफा अहम शराकतदारी के बाहमी मफादात और हसासियत पर गौर व खौस करेगा। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल कल नई दिल्ली में एक प्रेस बयान के दौरान बाहमी दिफाई मुआहदे के बारे में मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इस मुआहदे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में दस्तखत किए हैं। भारत और अमरीका तिजारती बातचीत के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि दोनों मुल्कों ने एक बाहमी फायदेमंद तिजारती मुआहदे को जल्द मुकम्मल करने के लिए अपनी कोशिशों को तेज करने का फैसला किया है। वजारत खारजा ने सभी भारतीय शहरियों को सख्ती से खबरदार किया है कि वो ईरान में रोजगार के वादों या पेशकश के सिलसिले में सख्त चौकसी बरतें। एक बयान में वजारत ने कहा कि हाल ही में ऐसे बहुत से मामलात हुए हैं जिनमें ईरान में रोजगार के झूठे वादे किए गए या ये यकीन दहानी कराई गई कि उन्हें रोजगार के लिए किसी तीसरे मुल्क भेज दिया जाएगा, लेकिन ईरान पहुंचने पर इन भारतीय शहरियों को मुजरिम ग्रुपों ने अगवा कर लिया और इनकी रिहाई के लिए इनके कुनबों से तावान मांगा गया। वजारत ने कहा कि ईरान की हुकूमत भारतीयों को सिर्फ सयाहत के मकसद से वीजा के बगैर दाखिला देती है। वजारत ने कहा कि अगर कोई भी एजेंट रोजगार या दीगर मकसद के लिए ईरान में वीजा के बगैर दाखिले का वादा करता है, उसका ताल्लुक मुजरिमों के ग्रुप से हो सकता है। वजारत ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो इस तरह की पेशकश का शिकार न बने। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की करारदाद के हक में वोट दिया है, जिसमें फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आइंदा आला सतह के जलसे से खिताब करने की इजाजत दी गई है। ये इजाजत अमरीका की तरफ से फिलिस्तीनी अफसरान को वीजा देने से इनकार करने के बाद दी गई है। 193 रुकनी जनरल असेंबली ने अपने 80वें जलसे के दौरान फिलिस्तीनी रियासत की शिरकत के मौजू पर इस करारदाद को मंजूरी दी। इस मंजूरी के तहत 145 मुल्कों ने इसके हक में वोट दिए, 5 ने इसके खिलाफ वोट दिए और 6 अरकान गैर हाजिर रहे।
امریکہ اور اسرائیل نے اس قدم کی مخالفت کی ہے، جبکہ بھارت ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے۔ کل شام منی پور کے بشنو پور ضلع میں نامعلوم دہشت گردوں کی جانب سے خودکار ہتھیاروں سے ہوئی بلا اشتعال فائرنگ میں ایک نیم فوجی دستے کے زد میں آنے کے واقعے میں آسام رائفلز کے 2 جوان جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے میں 5 جوان زخمی بھی ہوئے، جنہیں ریجنل انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس لے جایا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم ہے۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تلاش کی کارروائی جاری ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج بہار کے دن بھر کے دورے پر رہیں گی۔ وہ پوتر شہر گیا جی میں وشنو پد مندر میں اپنے آباء و اجداد کے لیے پنڈ دان کریں گی۔ اس موقع پر گیا جی میں پترو رکشا میلہ بھی منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں عقیدت مند اپنے آباء و اجداد کی یاد میں پنڈ دان اور ترپن کی رسوم کی ادائیگی کے لیے بھارت اور بیرون ملک سے پہنچ رہے ہیں۔ ٹیکس ڈھانچے کو آسان بنانے اور شہریوں پر مالی بوجھ کم کرنے کی طرف ایک اہم اقدام کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال یوم آزادی کے اپنے خطاب میں اگلے دور کی جی ایس ٹی اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ ٹیکس کی نئی شرحیں پیر سے نافذ ہوں گی۔ آج ہم بجلی کے سامان کے شعبے پر ان اصلاحات کے نمایاں اثرات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ حکومت کی جانب سے گھریلو استعمال کے بجلی کے سامان پر جی ایس ٹی شرحوں میں کمی کیے جانے کے اعلان سے الیکٹرانک صنعت کو بڑی راحت ملی ہے۔ ایئر کنڈیشنرز اور ڈش واشرز پر جی ایس ٹی کی شرح کو 28% سے کم کر کے 18% کر دیا گیا ہے۔ یہ نمایاں قدم نہ صرف گھریلو کمپنیوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا بلکہ برآمداتی انحصار میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اسی طرح ٹیلی ویژن اور ٹی وی کے علاوہ مختلف مانیٹرز پر بھی جی ایس ٹی کی سابق 28% شرح کو کم کر کے 18% کیا گیا ہے۔ اس قدم سے نہ صرف ان اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہوگا بلکہ گھریلو کمپنیوں کے کاروبار کو براہ راست فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے گھریلو استعمال کا بجلی کا سامان زیادہ کفایتی قیمت پر دستیاب ہوگا۔ اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت جی ایس ٹی شرحوں میں کمی سے الیکٹرانک سامان جیسے اے سی اور بڑے ٹی وی کی مانگ میں اضافہ ہونے اور گھریلو کمپنیوں کے کاروبار میں وسعت پیدا ہونے کی توقع ہے۔ ان اصلاحات کا اطلاق 22 ستمبر یعنی پیر کے روز سے ہوگا۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ سیوا اور سشاسن یعنی خدمت عامہ اور اچھی حکمرانی کے منتر سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرکار یکسر تبدیلی اور ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ آج کی اس خصوصی سیریز سیوا پرو میں ہم اس بات پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ کس طرح مودی حکومت کے ذریعے پورے ملک میں ہر کنبے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بیمہ کوریج میں توسیع کی گئی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ نریندر مودی حکومت نے تمام شہریوں کا بیمہ کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ غیر محفوظ کو تحفظ فراہم کرنے کے ویژن کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی نے مئی 2015 میں جن سرکشا اسکیم کا آغاز کیا تھا، جو پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا اور پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا پر مشتمل ہے، جس کا مقصد کم خرچ پر سب کو بیمہ تحفظ فراہم کرنا ہے۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا حادثے میں ہوئی موت اور معذوری ہونے پر 2 لاکھ روپے تک کا بیمہ کیا جائے گا۔ ان اسکیموں کے آغاز کے موقع پر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اس اقدام سے سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقوں کو تحفظ فراہم ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے سامانیہ ویکتی کے جیون میں، کیونکہ سنکٹ امیروں کو نہیں آتا ہے جی، سنکٹ غریب کو آتا ہے۔ عام طور پہ آپ کو معلوم ہے، آپ انشورنس نکالنے جائیں کتنا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور وہ طے کرتا ہے اس کو دیں یا نہ دیں، پتہ نہیں یہ لڑک جائے گا۔ تو یہ اسکیم ایسی ہے، آپ کو صرف فارم بھرنا ہے، اگر آپ بیمار بھی ہوں گے تو بھی اس کو بیمہ مل سکتا ہے۔ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا دنیا کی سب سے بڑی صحت بیمہ اسکیم ہے، جو حکومت کی جانب سے مکمل طور پر مالی امداد پر مشتمل ہے۔ اس کے تحت 5 لاکھ روپے فی کنبہ سالانہ تک پینل میں شامل کسی بھی پرائیویٹ اسپتال یا سرکاری اسپتال میں علاج کی سہولت فراہم ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اعلامیے پر دستخط کیے ہیں جس کی روح سے H-1B پروگرام کے تحت ویزا درخواست دینے والوں کو نئی سالانہ فیس کے طور پر $10,000 ادا کرنے ہوں گے۔ اس کا مقصد ٹیکنالوجی کی صنعت میں غیر ملکی کارکنوں کی تعداد کو کم کرنا ہے۔ اب اس ویزا پروگرام کے تحت جو کمپنیاں دیگر ملکوں سے کارکنوں کو لانے کے لیے درخواست دیں گی، انہیں ویزا کی سالانہ فیس کے طور پر $10,000 ادا کرنے ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے اسٹاف سیکرٹری ولس شارف نے بتایا کہ اس اعلامیے کا مقصد
اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ درحقیقت جن افراد کو یہاں لایا جا رہا ہے وہ اعلی درجے کی مہارت کے حامل ہیں اور امریکی کارکن ان کی جگہ نہیں لے سکتے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر نیشنل ایوارڈ سے سرفراز فلم چلو جیتے ہیں کی پوری ملک کے لاکھوں سکولوں اور تقریباً 500 سنیما گھروں میں نمائش جاری ہے۔ یہ فلم وزیر اعظم مودی کے بچپن کے ایک واقعے سے حاصل ترغیب پر مبنی ہے۔ فلم میں ایک چھوٹے بچے نارو کی کہانی پیش کی گئی ہے جو سوامی وویکانند کے فلسفے سے انتہائی متاثر ہے اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں کچھ الگ کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ جموں کشمیر کے اسکولی تعلیم کے ریاستی بورڈ نے 10ویں اور 11ویں کلاس کے ملتوی شدہ امتحانات کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ اطلاع نامے کے مطابق 10ویں کلاس کے سیکنڈری اسکول امتحانات اور 11ویں کلاس کے لیے ہائر سیکنڈری امتحانات حصہ اول سیشن سالانہ پرائیویٹ سال میں 2 بار ہونے والا 11ویں کا امتحان اب 25 ستمبر کو ہوگا اور 10ویں کا امتحان 26 ستمبر کو ہوگا۔ نئی تاریخوں کی تفصیل جموں کشمیر ریاستی بورڈ کی ویب سائٹ www.jkbose.nic.in پر دستیاب ہے۔ مردوں کی T20 ایشیا کپ میں کل رات دبئی میں کھیلے گئے گروپ اے کے اپنے فائنل مقابلے میں بھارت نے عمان کو 21 رن سے ہرا کر ٹورنامنٹ میں اپنا دبدبہ برقرار رکھا ہے۔ بھارت نے مقررہ اوورز میں 189 رن بنائے تھے جسے حاصل کرنے میں عمان کی ٹیم ناکام رہی اور وہ مقررہ اوورز میں 4 وکٹ پر 167 رن ہی بنا سکی۔ اس جیت کے ساتھ بھارت گروپ اے میں سرِ فہرست ہے۔ آج دبئی میں سپر 4 مرحلے کے پہلے میچ میں سری لنکا کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا جبکہ کل اسی مقام پر سپر 4 مرحلے کے پہلے میچ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ خواتین کرکٹ میں آج سپہر دلی میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کا یہ تیسرا اور آخری فیصلہ کن میچ ہوگا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے مارکیٹ منتر پروگرام میں آج شام 6:30 بجے اگلے دور کی GST اصلاحات کے بارے میں مباحثہ نشر کرے گا۔ یہ اصلاحات آئندہ پیر سے نافذ ہو جائیں گی۔ مباحثے میں ہمارے ساتھ وزارت خزانہ اور اقتصادیات کے تجزیہ کار شامل رہیں گے۔ پروگرام کے دوران سامعین اس موضوع پر اپنے سوالات ان ٹیلی فون نمبرز پر پوچھ سکتے ہیں 0112342150 اور 011233144444۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات 9289094044 پر بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے جاپان کی ریٹنگ ایجنسی ریٹنگ اینڈ انویسٹمنٹ انفارمیشن R&I کی طرف سے جاری رپورٹ میں بھارت کی پالیسیوں کو سراہتے ہوئے اس کے مالی کریڈٹ میں اضافے سے متعلق خبر کو اہمیت دی ہے، جسے BB سے بڑھا کر اب BB+ یعنی مستحکم کر دیا گیا ہے۔ حکومت فوجیوں اور مسلح افواج کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 1965 کی جنگ کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ تقریب میں اس جنگ میں بہادری دکھانے والے آزمودہ کار سپاہی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس خبر کو آج کے اکثر اخبارات نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ بھارت کے چیف اکنامک ایڈوائزر وی انت ناگیشور نے کہا کہ امریکہ جلد ہی بھارت پر محصولات کو موجودہ 50% سے کم کر کے 10% کر سکتا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ریزرو بینک کی طرف سے جاری حالیہ اعداد و شمار میں بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر کے $700 ارب سے تجاوز کر جانے کی خبر کو اولویت دی ہے، جبکہ روزنامہ انقلاب اور آشی سہارا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی قرارداد پر امریکہ کی طرف سے 6ٹھی بار ویٹو کیے جانے کی خبر کو اجاگر کیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کے شہر بھاؤنگر میں سمندر سے سمردھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وہ 34,200 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم اندرا گودی پر ممبئی بین الاقوامی کروز ٹرمینل کا بھی افتتاح کریں گے۔ بھارت نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ 2 طرفہ اہم تعلقات میں باہمی مفادات اور حساسیت پر غور و خوض کرے۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ وزارت خارجہ نے ایران میں روزگار کی فرضی پیشکش پر بھارتی شہریوں کو خبردار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے H-1B ویزا درخواستوں پر $10,000 کی سالانہ فیس لاگو کرنے کے اعلامیے پر دستخط کیے، جس کا مقصد تکنیکی صنعت میں غیر ملکی کارکنوں کی تعداد کو محدود کرنا ہے۔ اور ایشیا کپ T20 کرکٹ میں بھارت نے ابوظہبی میں گروپ اے کے فائنل مقابلے میں بھارت نے عمان کو 21 رن سے ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔